बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमेरात का, ये आपकी कॉल्स का होता है। हमारा नंबर चल रहा होता है, आप में से जो भी शख्स चाहे हमें कॉल कर सकता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो जितनी भी हदायत अल्लाह ने दी है, शरीयत के हदूद के अंदर रहते हुए अपनी पूरी कोशिश होती है। और फिर हमारे साथ जो मेहमान होते हैं, आज इंशाअल्लाह डॉक्टर हुसैन अकबर साहब हमारे साथ होंगे। कोशिश करता हूँ कि आपको शरई हदूद के अंदर रहते हुए अखलाकी मशवरा दे सकूँ। बहुत सी जगहों पे ऐसी बात हो जाती है जो कि शायद सख्त हो, उसको एक बड़ा समझते हुए आप दरगुजर कर दीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिस माशरे में बाप को, बड़े भाई को, दादा को, नाना को अपनी छोटे बच्चों को डांटने की सलाहियत से महरूम कर दिया जाए, वहाँ पे माशरे में बहुत सी तब्दीलियाँ जो हैं वो आज़ाद पसंद होती हैं। और दीन किसी तरह से भी आपको बेलगाम आज़ादी जो है वो किसी मसले के हल के लिए नहीं देता, हदूद कायम करता है जो ही आप कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब जब तशरीफ़ लाते हैं, अभी वो रास्ते में उनसे ज़िक्र करूँगा और आप इस बात को ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा कि आज एक शहर है, ईरान एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। ईरान के अंदर बहुत मशहूर शहर है मशहद। मशहद में रहने वाली हस्ती की हमशीरा, उनका नाम ज़िक्र करूँगा, उनकी शहादत का दिन है। लेकिन उस हौज से, उस जगह से इस दुनिया में जितने भी जय्यद अहले तशय्यो के आलिम हैं, और अहले तशय्यो के ना भी हों, जितने भी जय्यद आलिम हैं, उन जय्यद में से टॉप 10 अगर लगाएं तो उस जगह से वो तालीम याफ्ता हैं। कोई भी चीज़ हादसा नहीं होती। ये इतना बड़ा मुक़द्दर इस जगह को क्यों मिला कि अल्लाह ताला ने अपने दीन का जो न्यूक्लियस है, फ़हम का न्यूक्लियस है, वो वहाँ पे रखा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब पहले कॉलर ले लूँ फिर आपसे बात करता हूँ, ये आप समझे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है बेटा। बिलाल भाई, वो मेरी नवासी हुई है तो 1.5 महीने से आपसे ही कोई राब्ते में थे, नहीं राब्ता हो रहा था, तो उसका नाम के बारे में हमने पूछना था कि क्या बेटा आवाज ऊंची कीजिएगा। बच्ची 1.5 महीने की हो चुकी है, 13 नवंबर को पैदा हुई थी। अच्छा, उसका नाम, उसके वालिदैन का नाम बताइएगा। शाहताज मलका वालदा का नाम है, और वालिद का? सुहेल परवेज। आप बेटी का क्या नाम रखना चाहते हैं? बेटी का नाम वो अपनी तरफ से तो कहती है कि समझ नहीं आ रही, जमल जमल कह रही है, लेकिन लिखाया अभी नहीं है, दर्ज नहीं कराया। बहुत अच्छी बात की है जी। अच्छा, अगर मेरी मानो तुम बात, जी जी, तो इसका नाम हे से रखना है। हे से सबसे ज्यादा अच्छा नाम होगा हानिया। जी जी। या हानी। अच्छा। या उम्मे हानी। अच्छा जी। इनमें से एक नाम रखो, उम्मे हानी, हानी या हानिया। ठीक है। ये बेहतरीन नाम है और ये माँ बाप के साथ खिदमत गुजार और एक इल्म की सूरत में बच्ची जो है ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और क्या चाहिए होता है, अल्लाह मुकद्दर अच्छे करे। समीरा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपकी रहनुमाई चाहिए मुझे, एक रहनुमा की हैसियत से और एक मसीहा की हैसियत से। जी मेरे बेटा। मेरे 2 मसाइल हैं, एक मेरा और एक मेरे भाई का है। मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मेरा 2015 में बहुत सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने भाई के साथ जा रही थी बाइक पर। अच्छा। तो मेरी हेड इंजरी बहुत मेजर इंजरी थी। अच्छा। उस वक्त से लेकर आज मुझे 5 साल हो गए हैं। तो मेरे लिए उसी टाइम में जब वर्टाइगो का मसला हुआ और वॉमिटिंग का था। अब वो मेडिसिन मेरी तब से चल रही हैं और मैंने हर जगह दिखाया, जर्नल में दिखाया, जिना में दिखाया, शेख ज़ैद में दिखाया, डॉक्टर हॉस्पिटल, फिर एक डॉक्टर को प्राइवेट दिखाया। हर जगह से मेडिकली फिटनेस है मेरी। सीटी स्कैन दे तहाशा करवाई है डॉक्टर्स ने, लेकिन मुझे ये मसला है। अब उन मेडिसिन की वजह से मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो गया। मैंने होम्योपैथिक लेना शुरू कर दिया। कहाँ मैं 1 गोली सुबह दोपहर शाम ले रही थी, अब मैं 10 गोलियों पर आ गई हूँ। सुबह 10 गोलियां शाम। लेकिन मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा। अब आपसे मुझे रहनुमाई चाहिए कि मैं ऐसा
کیا پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دیں کہ میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکوں. وہ نہیں ہو پاتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں جانے کے لیے مجھے تنگی ہوتی ہے. خوش رہو بیٹی, کیا بات ہے. دوسری بات بھی کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھائی تھوڑا سا معذور ہے, نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ خار ہوا تھا. اس کی ہم نے شادی کی, وہ نہیں رہی, اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن ہم لوگوں کے لیے لوگوں نے اتنے تانے دیے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ذلیل کر دیا. اب ہم اس کے لیے کہیں پر بھی دیکھتے ہیں بات نہیں بنتی. آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ کچھ ایسا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملات میں آسانی کر دے. بس یہ دو مسئلے. میرا اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری عمر 30 سال ہے. 30 سال ہے. ابھی تم فون رکھ دو اور ٹیلی ویژن پہ جواب سنو, ٹھیک ہے یہ بات؟ اوکے اوکے. یہ جو 30 سال کی بچی ہے نا, یہ بچی ہے ابھی اس پاکستان کی, اور یہ میرے خیال میں, میرے گمان میں, میرے فہم میں یہ ریپرزینٹ کرتی ہے اس صحیح ایک مسلمان عورت کو جو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر. پہلی بات تو یہ انداز گفتگو, انداز مخاطب کرنا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تمام مشکلوں کے باوجود, اور ان مشکلات کو نہ اپنے پہ طاری کرنا. اور جو کمپلینٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ سجدہ کرنے میں مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. میں بیٹی تمہیں بڑے ہی اطمینان سے اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ تم آیت کریمہ پڑھا کرو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس کو ذرا سا با آواز بلند پڑھا کرو, اتنا کہ تمہیں وہ خود سنائی دے. یہ پڑھتی رہو, آئی ایم شیور کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری چیز جو تم نے پڑھنی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک حدیث میں اتنا ہی ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ آسمانوں کے خزانوں میں سے مجھے اللہ نے خزانہ عطا کیا ہے. یہ دونوں چیزیں پڑھتی رہو. اور وہ تمام میری بہنیں, میری بیٹیاں جو کال کر کے کبھی مجھے کہتی ہیں کہ یہ خواب دیکھا, کبھی وہ کہتی ہیں میرے خامند آپ کی بات سے ناراض ہو گئے, وہ اس میری بیٹی کی اس فون کی کال کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں کہ جب کوئی مثبت سوچنے والا ہوتا ہے, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس پہ نہ کھولے. ڈاکٹر صاحب, میں بات نہ بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ کم شہر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے کہ وہاں سے بڑے بڑے سوچنے والے دماغ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں, جبکہ امام رضا جو ہیں وہ مشہد میں تشریف فرما ہے. اب کم کی فضیلت پہ مجھے 2 جملے فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی, یا مولاتی یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ. یقیناً کم کا مقام بہت عظیم مقام اس حوالے سے ہے کہ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے, مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم نبوی ہے, کوفہ نجف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے, اور کم کو حرم اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے. اچھا. اور دوسرا کم کو عش آل محمد کہا گیا ہے کہ یہ آل محمد کی پناہ گاہ ہے. واہ. یہ ان کا مورچہ ہے, ان کی پناہ گاہ. کیوں کہا گیا؟ کم جو ہے, کم کی خود وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو یہ جگہ انتہائی نورانی چمک رہی تھی. پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون سی جگہ ہے, بتایا کہ یہ آپ کے موالیوں کی, آپ کے ماننے والوں کا سکن ہوگا. وہاں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے, کہا یہ کون ہے, کہا یہ شیطان ان کو گمراہ کرنے کے لیے. تو روایت یوں بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو.
وہاں گئے اور اس سے کہا کم اٹھو یہاں سے، اٹھو یہاں سے، تو وہاں سے شیطان کو نکال دیا گیا۔ کم جو ہے حرم اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حرم معصومہ کم فاطمہ، معصومہ کم نام فاطمہ ہے، امام رضا۔ ہاں جی، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، حضرت امام رضا علیہ السلام کی سگی بہن ہیں، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنی اس بہن کے بارے میں جو سلام کا طریقہ تعلیم فرمایا وہ یہ تھا، یا مولاتی یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ مقاما، اے سیدہ، اے طیبہ، میرے لیے اللہ کے حضور شفاعت کیجئے، جنت کی شفاعت کیجئے، کیونکہ اللہ کے ہاں آپ کا ایک بہت بلند و بالا مقام اور رتبہ ہے۔ کم کی یہ نسبت تو اپنی جگہ پر، لیکن جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ کم جو ہے علم کے اعتبار سے شروع سے ہی علم کا مرکز چلا آ رہا ہے، فقہاء، محدثین، مفسرین، مجتہدین، مراجع، صاحبان تقویٰ، ایک سے ایک وہاں کم سے پر پڑھنا جو ہے یہ ایک انتہائی ایلیٹ اور فضیلت والی چیز بن بڑی گئی، فضیلت والی، میں اور کم سے پڑھا مجھ بندہ ناچیز کو میں سمجھتا ہوں جو کچھ حاصل ہوا ہے، کیونکہ آپ کے بابا کا لقب باب الحوائج ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، مجھے جو وہ ہاسٹل ملا یا جو کمرہ ملا طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے کا تو وہ بالکل بی بی کے حرم کی دیوار اور میرے کمرے کی دیوار مشترکہ تھی، اور یہ کھوپڑی جو ہے اس دیوار سے ٹکراتی رہی، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو خیرات کو 4 لفظ ہے اس بی بی کے صدقے کے ہیں جو مجھے شاہ صاحب میں ایک کالر سے بات کر لوں، اور یہ میں آپ کو بات ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب کو شاید آپ دیکھ کے کہتے ہوں کہ شاید ان کی محبت ہے، جوش محبت ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ سے شیطان کو نبی نے بھیجا ہو، کم کہا ہو چلے جاؤ، وہاں پہ آپ کبھی اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ وہاں پہ لے کر جائیں اپنی تشریف کو، یقین کیجئے کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ آپ کو اس بات کی، آپ کی جو دل کی کیفیت ہے، آپ جس مرضی مسلک سے ہو، آپ کو اس بات کی گواہی دے گا کہ یہاں واقعی ہی شیطان نہیں ہے۔ اس لیے شاید جہاں پہ شیطان نہ، وہاں پہ اللہ نے علم کا حوض جو ہے اس کو قائم کیا۔ جی السلام علیکم بیٹا، ملتان۔ السلام علیکم۔ جی ہے بیٹا، کیسے ہیں انکل؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی۔ انکل میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا، میری سسٹر کا نام ہے صبا، اچھا، اور امی کا نام ہے فرزانہ۔ انکل ہم نا اس کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو رشتے والے جب آتے ہیں نا تو وہ کوئی جواب نہیں دے کر جاتے پھر۔ صبا کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، تو ایسا کیا مسئلہ ہے انکل؟ ہو نہیں پا رہا رشتہ نا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں کیا ایشو ہے؟ صحت ٹھیک ہے صبا کی؟ بیمار بھی بہت رہتی ہے انکل۔ پہلے تو اس پہ توجہ کرو، یہ سمجھ میں آتی بات؟ جی جی، پہلے اس کی صحت پہ توجہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ اس سے کہو کہ یہ 2 لفظ میں بتا رہا ہوں یہ پڑھا کرے، یا ولی یا والی، یہ اللہ کے نام ہے، ان کو پڑھا کرے۔ ایک بات یہاں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سی کیونکہ یہ مسائل والدین کے لیے واقعاً ایک آزمائش امتحان ہے بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 آیت جو ہے، یہ ہر روز رات کو سوتے وقت وضو کر کے 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے سو جائیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 3 دن وضو کر کے عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی شادی کا معاملہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو خداوند متعال اولاد بھی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 رات کو عشاء کے بعد پڑھ کے خاموشی سے سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ چلہ بن جاتا ہے 3 دن کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اولاد میں بھی اور نکاح میں بھی۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے ڈاکٹر صاحب، یہ جو کم کی جگہ ہے، یہ امام رضا کی بہن کی جو خصوصیت ہے وہ شاید یہ بھی ہے کہ امام نے اپنی اس بہن کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست خود اپنے ذمہ لیا۔ ایسے ہی تھا مدینہ منورہ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادیں، بیٹے 19 تھے، بیٹیاں 18 تھیں مختلف ازواج سے، لیکن امام رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا ایک ہی ماں سے
दोनों सके बहन भाई, क्योंकि बहन भाई माँ बाप नहीं थे तो आपने इनकी तरबियत की। कफालत फिर इमाम रिज़ा इस कफालत का जो असर हुआ मासूमा पर, यकीन कीजिए कि वो मैं आपसे अर्ज करूंगा, वो पूछूंगा आके डॉक्टर साहब से कि वो असर और उसकी तासीर जो नजर आती है लोगों को आम तौर पे, वो क्या है। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुम ऐसी जगह है जहाँ पे कैफियत कल्ब जो है वो यकीनन बदलता है। मुझ जैसे नालायक लोग जब जाते हैं डॉक्टर साहब वहाँ पे, तो ज़ाहिर है अपनी नानी और दादी समझ के लिपटते भी हैं, पाँव भी चूमते हैं, हर तरह से जाली को रोज़े को लगाते हैं। लेकिन हमारी टीम में एक ऐसा खुश नसीब भी था जिसने जाके वहाँ पे दूर खड़े होकर सिर्फ पाँव को हाथ लगाया और फातिहा पढ़ के दुआ मांग के वापस आ गया। उसने कहा मेरी इतनी हैसियत नहीं है। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ने उसको ये फजीलत दी। उसने कहा मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं जाली को मासूमा के हाथ लगाऊं। यकीन कीजिए इस बात को कितने साल हो गए, लेकिन आज भी जब ये बात मैं कहता हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह ने जिसके दिल में मोहब्बत डालनी होती है, अल्लाह उसको खुद ही मुंतखब करता है। डॉक्टर साहब, क्यों इल्म ऐसा हौज बन गया कि यहाँ से इल्म जो है वो अब निकलता चला आ रहा है? देखिए, मैं वही अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले तो हराम अहले बैत होने के हवाले से इसको बहुत मकाम और एज़ाज़ मिला। ख़ुद हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह की ज़ियारत की फ़जीलत ये है कि जो मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की ज़ियारत का शर्फ हासिल न कर सके, वो कुम चला जाए, जनाब फ़ातिमा मासूमा कुम की ज़ियारत कर ले, उसको जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। फिर ये कि बाबो दोनों फातिमा, दोनों मासूमा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसको यानी इल्मी मरकज़ के हवाले से शुरू से ये अज़मत हासिल है। बड़े बड़े उलमा, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, यानी हम हैरान होते हैं कि वहाँ इल्म की कौन सी दुनिया आबाद है। और फिर इसका सिर्फ ये नहीं है कि ये पूरा शहरी इल्म का शहर है। कोई घर में बैठा दर्स दे रहा है, कोई मकबरे में बैठा है, कोई मस्जिद में बैठा है, और बेलौस बैठे हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो डॉक्टर साहब आपने यकीनन मुलाजा फरमाई होगी कि आपको पूरे शहर में चलता फिरता एक दीन वजूदी सूरत में नजर आएगा। सच बात है। दुकानदार बैठा है ना, तो वो थोड़ी सी फुर्सत हुई तो कुरान लेकर तफसीर पढ़ रहा है। अच्छा, सब्जी फरोश है तो कुरान रख के बैठा है। अच्छा, खवातीन है, खुदा गवाह यानी खवातीन अपने फिकी मसाइल पूछते हुए, राह जाते हुए उलमा से मसाइल पूछती है, शर्म महसूस नहीं करती। अगर देखी ना हो तो मैं झूठ समझूं कि इतना बड़ा मौलवी जो है, इमाम जो है, वो जा रहा है और एक औरत उसको ना यूं करके ना चुटकी बुझाकर बुलाती, यूं करती, उससे मसला पूछती है, और वो शख्स जो है वो खड़ा उसका जवाब दे कि ये बगैर गुजरता नहीं है वहां से। ये अदब कहीं से नजर नहीं आया जिंदगी में। अब ये चीज, और दूसरी चीज ये है कि यानी मार्केटों में जाओ, बाजार हिजाब, इतना हिजाब है कि आप सोच नहीं सकते। सच कह, यानी तो ये फिर घरों में यानी तहारत का इस हद तक हालत है। कॉलर ले लूं, रुक जाइएगा। और ये जब कह रहे हैं ना हिजाब इतना है कि आप सोच नहीं सकते, ये मत सोचिएगा कि घुटन है। मैं हल्फन कह रहा हूं आपको, इतना खुला माहौल है कि बच्चे हौज के अंदर, कोर्टयार्ड के अंदर, अब यहाँ भी दरबारों पे पानी की पूल्स होते हैं, वहां बच्चे नहा रहे हैं, कोई रोकता नहीं है, लेकिन बाहर 20 लोग खड़े पानी को खुश कर रहे होते हैं कि चलने वालों को दिक्कत ना हो। वो कहते हैं कि अगर मस्जिद में बच्चे नहीं आएंगे तो दीन खत्म हो जाएगा। इतना खुलापन अगर आपको नहीं कहीं नजर आता, अपनी जिंदगी में एक दफा मन्नत मान लीजिए कि अल्लाह मुझे कुंभ लेकर जाए, यकीन कीजिए कैफियत कल्ब बदल जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र इरम, से मेरे दो क्वेश्चन आपसे। नहीं बेटा, आवाज नहीं आई, सॉरी, फिर से कहना। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा बात कर रही हूँ मुल्तान से। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जी सबा बेटा। अंकल, पहला सवाल तो मैं अपनी अम्मी के बारे में पता करना चाहती हूँ। मेरी अम्मी की उल्टी टांग में बहुत ज्यादा पेन रहता है। हमने उनका MRI भी कराया है तो उनको दवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा पेन रहता है। देखो दवाई तो उसको है ही कोई नहीं ना, शैटिका की तो कोई दवाई नहीं है बेटा, वो तो फिजियोथेरेपी है जो कर सकती है। दवाई तो पेन किलर्स है, उससे पेट खराब होगा उनका। जी, तो उनके उल्टे घुटने में बहुत पेन रहता है। और दूसरा सवाल मेरी बहन के मुतालिक है, उसका नाम है सना। जी। सना का रिश्ता है अंकल, लड़के का नाम है जहाजेब और उसकी वालदा का नाम है बुशरा। तो फौरन कर दो, फौरन कर दो। सना को समझाना, जुबान बंद रखे, बहुत अच्छा बच्चा, खैर से। सही। और तीसरा सवाल अंकल ये कि मेरी बहन सहरीन। तहरीम या सहरीम? टीम के नाम है सहरीन। ओके।
انکل اس کے رشتے کا بہت مسئلہ ہے, کیا سے سمجھ نہیں آ رہا, رشتہ نہیں ہو پاتا اس کا. اچھا, جس کا ہو پا رہا ہے اس کا تو شکر ادا کرو نا پہلے. جی جی سر ٹھیک ہے, یہ بات تو ہے نا. دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 74, سورہ فرقان آیت نمبر 74, اس کو رات کو عشاء کے بعد 3 دن مسلسل پڑھنا ہے اور پھر سو جانا ہے. 21 دفعہ پڑھنا ہے, 3 دن 21 دفعہ پڑھنا ہے آیت نمبر 74 کو. سورہ فرقان آیت نمبر 74 کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے 3 دن عشاء کے بعد اور پھر سو جانا ہے. اللہ صاحب اولاد بھی کرے گا اور صاحب نکاح بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی ارم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں بدین سے بات کر رہی ہوں, ایران. جی بیٹا. میں تیرے شکر گزار ہوتی ہوں آپ کی اور سماعت والوں کی. بہت شکریہ آپ کا. بھائی میرے 2-3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ بھائی کا الحمدللہ رشتہ طے ہو گیا ہے. کل مطلب ہمایوں بھی تھا, پتہ نہیں کوئی کیا ہے ان لوگوں کے میں جو اس نے کہا ابھی شادی نہیں کریں گے. دن سب کچھ پابندی ہو گئی. آپ کے بیٹے کی بات کر رہی ہو؟ جی بدین سے بات کر رہی ہوں. نہیں بیٹا ہے آپ کا یہ؟ نہیں بھائی میرا بھائی ہے. میرا بھائی ہے. نام کیا ہے اس کا؟ اس کا اشفاق نام ہے. کیا نام ہے؟ اشفاق. کس سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا؟ اس کا نام ہے بختار. اچھا, اب یہ رک گیا ہے؟ جی ہاں رک گیا ہے, پتہ نہیں این ٹائم پہ رک گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کرم اور رحمت سمجھو. جی الحمدللہ, یہ میں بھی کہہ رہی ہوں جو بھی اللہ کرتا ہے اپنے بندوں کے اللہ کا فیصلہ اتنا اچھا اور تمہارے حق میں اترا, کمال بات ہے. اس پہ تو افسوس کرنے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہ چلتا ہوا نہیں ہے آگے رشتہ. پہلی بات تو یہ. اگلا سوال کرو. دوسرا بھائی یہ ہے ہمارے پاس لائٹ بھی نہیں ہے. اب بھی مجھے دعائیں بتانا ہے. میرے رشتے کا بھی مسئلہ 25 کا روم ہے, کوئی بھی رشتہ نہیں آتا ہے. تم نے آج تو رشتوں کے اوپر نا ڈاکٹر صاحب نے نا یہاں پہ نا جسے کہنا چاہیے نا جمعہ بازار لگا دیا, سیل لگا دیا. تم نے پڑھنا کیا ہے؟ تمہیں آواز آ رہی ہے؟ میں دیکھوں ابھی. تم نے پڑھنا ہے سورہ فرقان, نکالنی ہے قرآن حکیم میں سے. اس کی سورہ جانا ہے 70 جمع 4 74. 74 کہتے ہیں اس کو. جی 74 نمبر سورہ پہ جانا ہے تم نے. 74 آیت نمبر 74 پہ جانا ہے. اور کوئی بھی 3 دن لے لینے ہیں تم نے جو پاک ہو تمہارے, اور ہر دن 3 دن ہر دن تم نے 21 دفعہ عشاء کے بعد یہ پڑھنی ہے. اور بس پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے. میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, پھر اللہ کے معجزات دیکھنا کہ خدا کس طرح آسان کر دیتا ہے چیز کو. یہ 25 سال کی تم نے عمر بتائی, انشاءاللہ 26واں نہیں لگے گا. اگر تم نے 3 دن وظیفہ کیا اللہ بہت آسانی کر دے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم آسما. تو میں آپ سے 2 سوال کرنے تھے. جی بیٹا. زندگی کے لیے. جی بیٹا. میری شادی ہوئی ہے 10 جولائی 2016 کو. اچھا. آسین ہے کا نام, مگر جب سے میرا بچہ مجھے آواز آپ کی نہیں آ رہی. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس سے شادی ہوئی ہے آپ کی؟ آسین نام ہے ان کا. کیا نام ہے؟ آسین سے شادی ہوئی آپ کی. اور آپ کا نام ہے؟ سے شادی ہوئی ہے نا, ان کا کوئی کام کوئی چیز سلسلہ صحیح نہیں چلتا. نوکری بھی کر کے دیکھ لی ہے انہیں کسی طرح کی کہیں سے بھی کوئی ترقی نہیں ملتی, نہ کوئی ہمارا گھریلو مسائل صحیح چلتے ہیں. نہیں تو اس میں اگر کاروبار نہیں چل رہا تو گھریلو مسائل کیسے ہو گئی ہے؟ جب انکم ہی نہیں ہوگی تو گھر میں کوئی بھی یعنی کہ سورسز نہیں ہوتے. کھانے پینے کے لیے بچی ہے چھوٹی 2 سال 2.5 سال کی ماشاء اللہ, اس کے لیے فوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی انکم نہیں آتی گھر میں تو پھر یہ مسائل گھر میں. کرائے کا گھر ہے ہمارا. مطلب غریب آدمی شادی نہ کرے, تمہارا یہ مطلب ہے؟ نہیں, ان کا یعنی کہ جب سے شادی ہے نا ان کا کام نہیں صحیح چل رہا. وہ پراپرٹی ڈیلر تھے, اس ٹائم سے وہ کہتے ہیں میرا کام نہیں صحیح چل رہا. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا بتائیے گا, رزق کے لیے کیا پڑھا کریں؟ رزق کے لیے نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب ہو یا رزاق ہو, یا وہاب ہو یا رزاق, اور پھر اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ تعالی ہر روز یہ عمل جاری رکھیں, خدا یقیناً عشاء کے بعد کسی بھی نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ یا وہاب ہو یا رزاق ہو, پہلے درود یا وہاب ہو درود پڑھنا ہے, پھر یا وہاب ہو یا رزاق ہو, یا وہاب ہو یا رزاق ہو.
یہ پڑھنا ہے اور پھر درود پڑھنا ہے. اسے کہتے ہیں نا درود کے آگے پیچھے، درود سے آپ چیز کو باندھ دیں، اللہ درود کو قبول کرتا ہے تو پھر آپ کے ذکر کو بھی قبول کرتا ہے. ایسا ہی یا وہابو یا رزاق کو، اللہ وہاب بھی ہے اور رزاق بھی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب میں واپس آؤں گا وقفے سے تو آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ بی بی کو چھوٹی عمر میں شہادت ہو گئی، آپ کی عمر چھوٹی تھی، لیکن اس عمر میں آپ کے پاس علماء اکرام جو ہیں وہ تقریباً فتوے کی صورت میں آتے تھے، فتویٰ لینے کی صورت میں اور گائیڈنس لینے کی صورت میں. ایسی کیا چیز ہے، ایسا کیا معاملہ ہے کہ عمر چھوٹی ہو اور یہ تقریباً 8ویں امام جو ہیں سید امام رضا، یہ تقریباً 200 سال کا وقفہ ہے ہجرت کے بعد کا، اتنا علم آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ معجزہ ہوتا ہے یا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں واپس آ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہا ہوں آپ نے مجھے 2 جملوں میں سمجھا دینا. دیکھیے یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ علم جو ہے یہ ملتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے، یہ میری تخلیق نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیسے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں صحابی کہتے ہیں وہ اس طرح آیا جایا کرتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ ان کے گھر والے ہیں. پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں رائے دی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں تو کہا جیسے یہ کرتا ہے ویسے کرو، یعنی کہ یہ سنت کو صحیح سمجھتا ہے. صحابی کے بارے میں کہا. پھر حضرت عمر خطاب نے ان کو کوفہ میں مدرسہ بنا کر دیا کہ لوگ یہاں سے سمجھیں. ان کی تعلیمات سے جس نے سیکھا ان کو ہم کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ. اور زمانہ جو آپ کا ملتا ہے آپس میں وہ ملتا ہے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی، امام جعفر کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ، دونوں استاد سے. سو یہ سینہ بسینہ چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن چھوٹی عمر کے اندر اتنا فہم ڈاکٹر صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو خانوادہ اہل بیت ہے، ظاہر ہے کہ قرآن اس گھر میں نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین جسے ہم حدیث کہتے ہیں اس گھر میں نازل ہوئیں، اس گھر میں بیان ہوئیں، اصحاب میں بیان ہوئی تو اہل بیت وہاں بھی موجود ہوتے تھے. حسنین شریفین کریمین جو آغوش میں بیٹھے ہوتے تھے ان سے بہتر کون ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، یہ منصب خلافت پر فائز ہیں، منصب امامت پر فائز ہیں، نبی نہیں ہیں. بس وقت یہ مغالطہ کا پیدا کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو معصوم کہتے ہیں تو یہ نبی بھی ہے. نہیں، سلسلہ نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم. اس کے بعد کوئی بھی دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے. ان کو کیونکہ خداوند متعال نے اس منصب کے لیے چن لیا، اور انبیاء کو بھی والذی بعث فی الامین، جیسے اللہ کسی کو دعا کے لیے چن لیتا ہے، دعا قبول کر لیتا ہے، جس مثلا انبیاء کو مبعوث کیا، بھیجا، تو گویا کہ اس منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تمام تر علمی صلاحیتیں، قابلیتیں عطا کر کے بھیجا ہے. یہی صورت حال ائمہ معصومین کی. انہوں نے تو مولا علی الحسن کس طرح فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح علم حاصل کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ نے مجھے اس طرح علم تعلیم کیا جس طرح کبوتر دانہ توڑ توڑ کے اپنے چوزے کے منہ میں ڈالتا ہے. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ مثال بالکل صحیح بھی دی کیونکہ آپ نے لعاب دہن کو چوسا ہے. اور سب سے پہلی غذا جناب امیر علیہ السلام کی لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. سب سے پہلی غذا آپ نے وہی لی. اور پھر فرماتے ہیں شہادت سے ایک دن پہلے مجھے اپنے سینے پہ لٹا کے 1000 باب علم تعلیم کیا، جن میں سے میں علی نے ہر باب سے کئی ہزار علم اجتہاد کیے. تو خود علی ابن ابی طالب کے گھر کے یہ سارے افراد ہیں، امام حسن امام حسین اسی حصار امامت و نبوت میں پروان چڑھے. امیر المومنین کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر العلوم، خود نام رسول اللہ نے دیا تھا، یعنی علم کی موشگافیوں کو کھولنے والا، ان کا لقب ہی ایسا ہے. اور آج جو علم اقتصاد کی جنگ چل رہی ہے، اور آج جو یورپین کیا نام ہے یورو، اور یہ فکر تو امام محمد باقر علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی. یہ سوچ جب قیصر روم نے یہ سکوں بلیک میل کرنا شروع کر دیا
تو کہا کہ ہماری یہ بات مانو. یہ عبد الملک بن ہشام تھا میرے خیال اس وقت. تو کہا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے تو آپ پریشان ہو گئے, وگرنہ بات نہیں مانو گے تو ہم اپنے سکوں پہ تمہارے رسول کے نام کو لکھ کے گالیاں لکھیں گے اور وہ گالیاں پھیلا دیں گے, آپ کیا کر لیں گے. تو سفیر کو روک لیا گیا, امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا گیا. امام نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں, اتنے سکے بنا لو جو اسلامی سکہ ہو, لا الہ الا محمد رسول اللہ. آپ نے درہم دینار کا حساب بتایا, سکے ڈھل گئے. اسے فرمایا اب اعلان کر دو آج کے بعد اسلامی سلطنت میں کیسر روم کا سکہ نہیں چلے گا. میں کالر سے لے لوں, کالر ایک بات لے لوں. جی السلام علیکم پشاور. السلام علیکم. جی حاجی صاحب السلام علیکم. میں حاجی فضلائی بول رہا ہوں جی پشاور سے. جی بسم اللہ. جی میرا مسئلہ یہ جی کہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام ہے اعزاز الہی. اچھا جی جی ہیلو جی جی. تو بس اس کے رشتے کے لیے بڑے زیادہ پریشان ہے جی, مطلب بہت زیادہ تکلیفات ہیں, اس کے رشتے میں پرابلم آ رہے ہیں جی. کس طرح کے پرابلم آ رہے ہیں؟ یعنی مطلب ہے کہ جس سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, وہ انکار ہو جاتا ہے وہاں پہ, اور بہت نچلی سطح پہ بھی ہم چلے گئے ہیں وہاں. نہیں یہ چھوڑ دیں, یہ بات چھوڑ دیں. نچلی اور اوپر کی سطح نہیں, یہ فیصلے اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. شرافت کے ساتھ, برابری کے ساتھ, شرافت کے ساتھ ان معاملات کے اوپر فیصلے کریں. حاجی صاحب میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, بچہ جو ہے نا آپ کا یہ بڑا سینسٹیو ہے اور یہ بڑا ججمنٹ کرنے والا ہے صحیح اور غلط میں, یعنی کہ گرے میں رہنے والا بچہ نہیں ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ میں رہنے والا بچہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے ایک نرم خاتون کی آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ ڈھونڈیں, تو میرے خیال میں اس کو اللہ کا رحم ہی سمجھیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی بھی مسئلہ ہے جس کو کہ آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس کے لیے خدا تعالیٰ آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کروا رہا ہے. آپ نے خاموشی کے ساتھ انتظار کرنا ہے, خاموشی کے ساتھ, اور آیت کریمہ پڑھنا ہے, اور بیٹے کو کہنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کیا کرے. اللہ اگلے سال میں کرم کر دے گا. جی صاحب فکر نشتا. جی السلام علیکم بیٹا. ناز لاہور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی سر میرا بیٹا ہے, اس کا نام اویس ہے. جی بیٹے. تو اس کو 3 سال ہو گئے ہیں اے لیولز کر کے. اس کے بعد ہم نے باہر کا اس کا اپلائی کیا ہے, لیکن بالکل اینڈ پر آ کے کام نہیں اس کا ہوتا. 2-3 ملکوں میں کر چکے ہیں, ابھی تک کچھ نہیں ہو پا رہا, بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے. میں بہت پریشان. ناز اس نے اے لیول میں کیا سبجیکٹس لیے ہیں؟ سر اس وقت تو مجھے نہیں پتا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اے لیول 18 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ جی 18 سال کی عمر میں وہ کون سی تعلیم ہے جو آپ اس کو سمندر پار دلوانا چاہتی ہو؟ نہیں سر وہ 22 سال کا ہو گیا. 3 سال چلے 22 سال کا 25 سال کا ہو گیا. وہ کون سی تعلیم ہے جو اے لیول کے بعد باہر ملے گی, یہاں نہیں ملتی, یہ بتانا مجھے. سر میں آپ کی بات بجائے یہاں پر بھی بالکل پڑھ سکتا ہے, لیکن میں صرف چاہ رہی تھی کہ وہ ایک اچھا مستقبل کے لیے ماں باپ جیسے سوچتے ہیں. ادروائز تو ظاہر 3 سال آپ نے ضائع کر دی, اور آپ کے خیال میں پاکستان میں ناز مستقبل نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہے. آپ کیسی کہہ رہی بات؟ یہ مستقبل کی بات نہیں آپ کر رہے ہیں, یہ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے. چلے میں بہرحال کی کیا بات ہے ناز؟ بچے کے 3 سال ضائع ہو گئے. اے لیول میں وہ اب اتنے سالوں کا ہے, اگر آپ کہیں بھی جائیں گے تو وہ گیپ فل کیسے ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. اور اگلے چند سالوں کے اندر باہر کی کوئی بھی یونیورسٹیاں جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے آن لائن پہ جائیں گی, ادروائز نہیں جائیں گی. بچے کو رسک میں کیوں ڈالنا ہے؟ میری سمجھ سے یہ بات جو ہے نا, یہ اسٹیٹس کی یہ بالا تر ہے. پاکستان میں فرسٹ 500 یونیورسٹیوں میں قائد اعظم ہے. آپ کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ قائد اعظم اس کا نام ہے. اس کے بعد ہماری نسٹ یونیورسٹی ہے ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں. اس کے بعد آپ کو فاسٹ ملتی ہے, اس کے بعد آپ کو پنجاب یونیورسٹی ملتی ہے, لمز ملتا ہے. اس کے باوجود آپ اچھا مستقبل باہر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہدایت دے, ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہیں, مجھے یہ فرمائیے گا کہ امام جب علم دیتا ہے تو وہ صرف علم تو نہیں نہ ہوتا. نہیں دیکھو بہت سی چیزیں, یہ خاص طور پر کیونکہ آج پھر وہی دعاؤں کا اور عملیات کا تذکرہ ہے. ہمیں حکم ہے کہ ویسے خدا تو جس زبان میں بھی انسان مانگی وہ عطا کرتا ہے. اس کو حکم ہے کہ مانگو, وہ تو نہ مانگے بھی عطا کرتا ہے, اس کا حکم بھی ہے. لیکن
کچھ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی زبانیں نبوت سے دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، کچھ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبانیں عصمت سے دعائیں پہنچی ہیں. ہمیں حکم ہے کہ وہ دعائیں پڑھو، کیونکہ جن زبانوں سے وہ نکلی ہیں نا وہ دعائیں بڑی پاک ہیں. کیا دعائیں صرف پاک نہیں ہیں، ان کی تاثیر آج تک باقی. میری زبان میں اثر ہو یا نہ ہو، ان کی زبان کا اثر آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. تو وہ منقول دعائیں جو ہیں وہ مانگنی چاہیے. یقیناً اس میں شرف قبولیت الگ سے حاصل ہوتا ہے. جو علم ہے اہل بیت اطہار کا یا ائمہ معصومین کا، یہ علم کسبی بھی ہے اور علم لدنی ہے ان کے پاس، جو رسول اللہ سے بھی ملا ہے. ان کو نسل بعد نسل، ہر امام کے بعد دوسرے امام تک چیز پہنچی ہے، اور پھر اس کے بعد زمانے سے سیکھا سکھایا بھی ہے. پھر ان کو ہادی بنا کے بھیجا گیا. جو ہادی بنا کے بھیجا گیا اس کو کائنات کے تمام علوم پر برتری عطا کر کے بھیجا گیا. یہ نہیں ہے کہ زمانے کے علوم اس سے آگے اور وہ پیچھے رہ جائے. نہیں، وہ دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لے دنیا، وہ اپنے علم میں اس سے کہیں آگے ہوتا ہے. تو لہٰذا اہل بیت اطہار کے افراد کا علم، پھر جس گھر میں یہ ایسے عالم موجود ہوں وہاں کے اس کی اپنی برکات جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں بڑے بسم اللہ حسین کی اس میں تعویذات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. اور جہاں سے آپ جو ہے وہ دعائیں پڑھ پڑھ کے ابھی لوگوں کو بتا رہے تھے، اور میں بڑی ایمانداری سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اچھے مستقبل کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. آپ اپنی اولاد کو اپنے سے اس لیے جدا نہ کریں کہ جو فیسلٹیز آپ کے گھر میں اللہ نے دی ہیں آپ ان کو نظر بند کر کے ناشکرے ہو جائیں اور آپ کہیں نہیں باہر سے ہی ہوگا. جب تک یہ ضرورت نہ ہو، وہ بچے جو پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں ان کو ضرور باہر بھیجیے. بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے پاس رکھیے. آنے والے وقت کے لیے یہ بہت اہم بات ہے.